बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक अहम दिन, एक ख़बरों से भरपूर दिन था आज मुज़ाकराती कमेटी की एक अहम तरीन मुलाकात होनी थी और उसके हवाले से पेशरफ्त हुई है, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। और आज एक मुलाकात का बहुत ज़्यादा चर्चा रहा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की अफवाज पाकिस्तान के सरबरा जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात के हवाले से था। दोनों कॉन्टेक्स्ट, दोनों हवालों से हम दोनों अहम बातों के हवाले से बहुत ही अहम शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए, हम पहले ज़रा आर्मी चीफ से मुलाकात लेते हैं और फिर मुज़ाकरात पे बात कर लेते हैं। मुलाकात और मुज़ाकरात चूँकि दोनों का आपस में बहुत गहरा रब्त हो भी सकता है। कल खबर आई कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से। गौहर साहब ने इसको डिनाई किया, नहीं हुई मुलाकात। उमर अयूब साहब ने इसको डिनाई किया, नहीं हुई कोई मुलाकात। खान साहब से सहाफ़ियों ने पूछा, खान साहब ने बिल आखिर कहा कि हाँ वो हुई है मुलाकात। फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने भी मीडिया के सामने ही कहा कि हाँ जी मेरी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से। मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि मैं खान साहब से इजाज़त के बाद ही कोई चीज़ डिस्क्लोज़ करता हूँ। तो फिर इन अल्फाज में बैरिस्टर गौहर साहब ने तस्दीक कर दी कि मुलाकात तो हुई उनकी आर्मी चीफ से। देखिएगा। यस, मेरी मुलाकात सर प्रोग्राम में मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस तरीके से भी करता हूँ, खान साहब के लिए करता हूँ, खान साहब ही की हिदायत और परमिशन के मुताबिक करता हूँ। जहाँ भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूँ जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे लोगों के दरवाजे बंद थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। बात नहीं करते जो असल बैठे हैं। देखिए इंशाअल्लाह ताला के को आप सारे लोग, ये बात दरअसल ये है कि जिस तरीके से आज खान साहब ने कहा है मीडिया, अब इससे बहुत वाज़े तौर पर ये तासुर मिल रहा है कि ये मुलाकात में हालिया जो भी मामला चल रहे हैं उस पर भी बात हुई, बहुत वाज़े तौर पर गुफ्तगू से तासुर मिल रहा है। लेकिन फिर टेलीविज़न चैनल्स पे पाकिस्तान के टिकर्स चलना शुरू हो गए कि सिक्योरिटी ज़रा है, यानी कि ज़ाहिर अस्करी ज़रा है। वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत इंप्रेशन दिया जा रहा है। ये सिक्योरिटी के हवाले से वो जो मुलाकात थी जिसमें आसिम मुनीर साहब पेशावर गए, सियासी हमायदीन बैठे थे, गंडापुर साहब बैठे थे, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब बैठे थे, तो उस मुलाकात की बात है जो खालिसतन सिक्योरिटी अफेयर्स के हवाले से थी। बल्कि उसमें तो ये भी कहा गया कि जनाब आप, सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि इन्होंने कोशिश भी की सियासी बात करने की, लेकिन इनको कहा गया कि नहीं जनाब इस मीटिंग में आप इस पर बात नहीं कर सकते। ये सिक्योरिटी ज़राए ने कहा। फिर मुज़ाकरात कॉन्फ्रेंस जो थी गवर्नमेंट की, उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने और इरफान सिद्दीकी साहब ने बिल्कुल यही बात की जो सिक्योरिटी ज़राए से आई थी कि ये ऐसी कोई मुलाकात में जो ना ऐसी वैसी इधर उधर की कोई बात नहीं हुई है जो गौहर साहब की गुफ्तगू से जो तासुर मिल रहा है। देखिए राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा इस हवाले से। मैं फुल अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं। मैं फुल अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ कि जिस मीटिंग का ये हवाला दे रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी जो सिचुएशन है उसके हवाले से एक बुलाई गई मीटिंग है। मैं फुल अथॉरिटी की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि उस मीटिंग में बैरिस्टर अली गौहर साहब ने या गंडापुर साहब ने कोशिश की है कि अपने सियासी बातें या सियासी मुतालबात पेश कर दिए जाएं और उन पे गुफ्तगू हो, लेकिन उन्हें वाज़े कर दिया गया है जी कि ये सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग है, इसका किसी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा अगर कोई सियासी मुतालबात या गुफ्तगू करनी है आपने तो वो हमसे ना करें, वो वहीं करें जहां आप पहले से करें। ये मैं पूरी अथॉरिटी के साथ आपको कह रहा हूं। यानी इतनी अथॉरिटीज इरफान साहब ने कह दिया कि यानी जिससे ज़्यादा अथॉरिटी से कहना मुमकिन नहीं था। वो एक 35 सेकंड के शॉट में 4 मरतबा लफ्ज़ फुल अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, फुल अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, ये आ गया। तो आपने इतनी इससे ज़्यादा कतईयत के साथ कहना मुमकिन नहीं था। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने इनको जवाब दिया, इरफान सिद्दीकी साहब को, हामिद मीर साहब के शो में जवाब दिया, जिससे अगेन एक तरीके से नहीं बल्कि हर तरीके से तरदीद हुई इरफान सिद्दीकी साहब की बात की। और सिक्योरिटी ज़रा चलने वाले टिकट्स की भी ना वे। बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या कहा आप खुद देखें। की और अलीमीन गंडापुर साहब की एक अलहदा मीटिंग हुई। मीटिंग हमारी हुई है, लेकिन हमारी ये इन मौज़ूआत पे हुई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जी, और हमारे जो अलायंस है उनका भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, तो हमारी मीटिंग हुई है, कुछ बातें हुई। कुछ हुकूमत की शख्सियात कह रही हैं कि जी उसमें कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, ये बात दुरुस्त है। मीर साहब वी कीप इट टू द मीटिंग। अगर मीटिंग आ जाती है, लोग बैठते हैं, तो सारी चीज़ों का सियासत से ताल्लुक है। लेकिन अभी तक तो एक मीटिंग हुई है, एक मीटिंग में तो ना आप कोई डायलॉग कर सकते हैं, ना बात कोई उठा सकते हैं। वो दावा कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर खान ने कोशिश की सियासत पे बात करने की। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वो जो खबर उन्होंने चलाई है कि मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं सियासत पे बात करूँ और मुझे जवाबन ये कहा गया कि नहीं जी सियासत पे आप वो वाली बात करो, कोई ऐसी बात है आई नहीं है। नहीं मालूम कि ये कह रहे हैं कि जनाब ऐसी कोई बात यानी सियासत में कोई बात हुई ही नहीं,
یا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جب میں نے سیاست سے بات کرنے کی کوشش کی تو مجھے سنب نہیں کیا گیا؟ یہ نہیں معلوم. اس پہ آخری چیز یہ دیکھیے پھر ہم مہمان کی طرف جاتے ہیں کہ حامد رضا صاحب نے بھی اشاروں کنایوں میں لطف لیتے ہوئے اس انداز میں اس ملاقات کا تذکرہ کیا، جس سے مزید یہ ابہام پیدا ہوا یا پچھلا ابہام دور ہوا کہ خالی سیکیورٹی چیز میں بات ہوئی تھی. دیکھیے حامد رضا صاحب نے کیا کہا. وہاں پر سی ایم کے پی کے نے خود اس چیز کو کلیریفائی کیا ہے. جس طرح میں نے ان کے 2-3 ٹکرز دیکھے ہیں اس بات کی تو میں تردید کروں گا. گوہر صاحب نے سیاسی بات کرنے کی کوشش کی تو ان سے کہا گیا آگے سے کہ وہ سیاستدانوں سے یا سیاسی جماعتوں سے جا کے بات چیت کریں. میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی بات ہوئی کر سکتے. ویسے سے آگے تو پھر 1.5 سال ہی ہے نا. میرا نہیں خیال ہونا بھی نہیں ہے. I don't think they have this much time left, sir. اور یہ ہم نے آپ کو ایک سوٹ چلا ہے. ایک اور جگہ پر آج ہی کے دن پریس کانفرنس کرتے ہوئے حامد رضا صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر میں نے ابھی میں بتا نہیں سکتا، اگر میں نے احوال بتا دیا نا، اگر میں نے کانٹینٹ بتا دیا نا اس میٹنگ کا تو بڑی پریشانی ہو جائے گی حکومت کو. تو ظاہر مطلب بلکہ دیکھ لیجئے کہ کیا کہا وہ بھی دکھا دیجیے ذرا. میں پھر بھی اس اوتھ کا پاس رکھ رہا ہوں جس کے تحت میں اندر کی چیز باہر نہیں بیان کر سکتا، وگرنہ اگر میں باہر بیان کر دوں اس میٹنگ کی تو پریشانی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر افغان امور پر بات ہو رہی ہو تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو اگر بات بتا دیں حامد رضا صاحب تو بڑے کوہرام مچ جائے گا. تو یہ کیا ہے یہ معاملہ؟ ابھی بھی اس میں کچھ تشنگی ہے تو وہ بھی ذرا کلیئرٹی لے لیتے ہیں. پھر مذاکرات کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ رہنماؤں میں آف کورس جو کہ ممبر بھی ہیں مذاکراتی کمیٹی کے، سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جیسا میں نے کہا اس پہ بہت بات آج ہوتی رہی ہے اور ظاہر ہے اس پہ کچھ تشنگی بھی ہے ذرا کچھ. تو سر میں پوچھ لوں اگر کلیئرٹی کے لیے تو سر یہ بتائیے گا، ایک تو یہ تو واضح ہے کہ آرمی چیف جو پشاور گئے سیاسی عمائدین سے ملاقات ہوئی تو اس میں گنڈاپور صاحب بھی تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، وہاں سے حافظ نعیم الرحمان صاحب ایکسٹرا تھے اور گوہر صاحب بھی تھے. تو اس میٹنگ میں تو تھے وہ. دس از دا اونلی میٹنگ جو ہوئی ہے گوہر صاحب کی، یا اس کے علاوہ کوئی الگ سے بھی ملاقات ہوئی ہے گوہر صاحب کی آرمی چیف سے؟ دیکھیں جو گفتگو گوہر صاحب نے کی ہے حامد میر صاحب کے پروگرام میں یا جو کچھ عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے، مجھے کوئی تردید اس میں نظر نہیں آتی. اچھا. سوائے اس کے کہا گیا کہ انہوں نے کوشش کی اور ان کو روک دیا گیا. اس ایک چیز کو اگر ہم چھوڑ دیں تو عرفان صدیقی صاحب نے جو کہا اور جو گوہر صاحب نے کہا وہ یہی ہے کہ ایک بڑی میٹنگ تھی، سیکیورٹی امور کے حوالے سے تھی، اس میں گفتگو ہوئی. جو بھی گفتگو ہوئی وہ تمام لوگوں کی موجودگی میں ہوئی. تو ہمیں اسی پہ رہنا چاہیے. تھوڑا سا جو ابہام پیدا ہوا وہ آپ نے کہا کہ حامد رضا صاحب کی بات سے ہوا، تو سمجھتا ہوں وہ بھی کوئی ان باقی باتوں سے تردیدی بات نہیں ہے. انہوں نے صرف یہی کہا نا کہ جو گفتگو ہوئی اسی میٹنگ میں اس سے شاید کچھ لوگوں کو پریشانی ہو سکتا ہے کسی پارٹی کے حوالے سے کوئی تحسین کے کلمات ادا ہو گئے ہوں یا مستقبل کے بارے میں کسی رول کی طرف اشارہ ہو گیا ہو. بہت سے لوگ تو یہ چاہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو جائے، عمران خان صاحب بالکل منظر سے ہٹ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں اب ہمارے نظام میں اس بات کا ادراک ہے کہ پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے، عمران خان ملک کی سب سے قداور سیاسی شخصیت ہیں. اس لیے یہ اعتراف اگر کہیں سے کسی بھی اشارے کنائے سے آئے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ سن کر، یا وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ان کا پریشان ہونا اس میں کوئی بات. تو یعنی سر آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں ابہام کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی سیلف کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ملاقات ہوئی ہے اور کوئی الگ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی گوہر صاحب کی آرمی چیف سے. صحیح سمجھ رہا ہوں آپ کی بات میں؟ جی میں ان تینوں بیانات کی بنیاد پہ یہی بات سمجھا ہوں اور میں اسی تک رہوں گا. ان تینوں بیانات میں کوئی ترتیب نہیں ہے. حامد رضا صاحب، عرفان صدیقی اور گوہر صاحب. اور سر ان بیانات سے ہٹ کے بھی ظاہر ہے یو بینگ دا پارٹی سیکرٹری جنرل یا ایک سینئر لیڈر، تو ظاہر ہے اگر اس پیمانے کی جہاں آپ کی پارٹی کے اعلیٰ ترین رہنما اور افواج کے سربراہ کی ملاقات الگ سے ہو رہی ہو جس میں سیاسی پہلو بھی زیر بحث ہو، تو پھر تو ظاہر آپ بھی انفارمڈ ہی ہوتے ہیں نا اس بارے میں. یہ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ دیکھیں ہو سکتا ہے میں انفارمڈ ہوں، ہو سکتا ہے میں نہیں ہوں، لیکن وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی عمل میں ابہام کو قائم رکھنا اچھی بات ہے. ہمیں ممکنات کو سامنے رکھنا چاہیے. تمام فریقین اس وقت جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ آگے بڑھے، مختلف سطحوں پہ گفتگو ہو
اور ہم سمجھتے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. جس بھی سطح پہ ہم گفتگو کریں، ہم سیاسی سطح پہ کر رہے ہیں، ہم فارملی کر رہے ہیں، انفارملی کر رہے ہیں، باضابطہ کر رہے ہیں، ہم سائیڈ لائنز پہ کر رہے ہیں، تو یہ گفتگو ہونے ایک سیاسی عمل ہے. اس میں بہت قریبنا اور کوئی بہت اس وقت واضح پوزیشن لینا شاید آپ کے لیے تو ہو کہ آپ کو حقیقت چاہیے، آپ صحافی ہیں، آپ کو سکوپ چاہیے، لیکن ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے جس کا اس عمل سے تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کچھ بات جو ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. کچھ باتیں پردے میں رہنے دینی چاہیے. جی ظاہر ہے، اور اس لیے بھی کہ زیادہ سے زیادہ ایک انفارمڈ صحافی جو ہے وہ ایک زیادہ بہتر تجزیہ کر سکتا ہے. ظاہر ہے، اور مطلب آپ کا یہ کہنا بھی کہ کچھ باتوں کا عوام میں ہی میں رہنے دیں، اس سے بھی کچھ نہ کچھ اخذ کیا جا سکتا ہے. وہ میں اپنے طور پہ کر رہا ہوں، وہ میری رائے اس پہ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. وہ جو بھی اخذ کر رہا ہوں وہ کہیں میں بحیثیت تجزیہ کار بیٹھا تو میں اس پہ تجزیہ کر لوں گا. آج وہ والا منصب نہیں ہے. اس میں صرف ایک بات یہ اور کہ چونکہ ایک ابہام کی وجہ یہ بھی تھی کہ اگر وہ خالصتاً سیکیورٹی معاملات پر بات چیت والی ہی ملاقات میں تھے تو اس میں ظاہر ہے گنڈا پور صاحب کا ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں. گوہر صاحب کا ہونا اس میں بھی، چونکہ اور کسی پارٹی کا سربراہ تو وہاں نہیں بیٹھا تھا، تو ایک اس کی وجہ یہ بھی تھی. تو کیا پارٹی نے ہی نامزد کیے تھے کہ جناب یہ دو لوگ اس میٹنگ میں بیٹھیں گے یا کیا تھا؟ دیکھیں، گوہر صاحب ایم این اے بھی ہیں نا اس علاقے سے، خیبر پختونخوا سے، اور خیبر پختونخوا کے جو ایم این اے حضرات ہیں، جو منتخب لوگ ہیں، ان کی وہ نمائندگی بھی کرتے ہیں، ان کی آواز بن کے ان کا بیٹھنا وہاں بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اس ملاقات سے ہٹ کے بطور مجموعی ایک سوال، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ٹورڈز پی ٹی آئی، میں آپ سے اس کی ڈیٹیل میں جانے کا نہیں کہہ رہا کہ کیا، کیوں، کیسے کہہ رہے ہیں آپ، یہ بطور مجموعی آپ کو اس رویے میں آج سے کچھ عرصے پہلے کی نسبت آج کچھ تبدیلی محسوس ہوتی ہے ایک مثبت سینس میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ وہیں کھڑے ہیں جہاں تھے؟ سلمان صاحب کا آواز آ رہی ہے میری؟ شاید تو ٹیلی فون پہ لے لیجیے، میرا خیال ہے وہ آواز شاید نہیں آ رہی ہے، سگنلز فریز ہو گئے. تو یہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بطور مجموعی کیا. لیکن آپ یہ دیکھ لیجیے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں پہ، یعنی ایک ہوتا ہے جس میں کسی بھی سوال کے جواب میں تردید کیا جاتی ہے کہ جناب ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کو آپ ملفوف ہی رہنے دیں اگر تو وہ اچھا ہے، کچھ چیزوں میں اب بہتر ہے. تو سر، اگر سلمان صاحب آپ میرا سوال سن پائے تھے سر، یا میں ریپیٹ کروں سلمان صاحب؟ جی میں سن پایا تھا. میری گزارش یہی ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے، اور شاید یہ میری خواہش ہو، کہ نظام میں اب اس بات کا ادراک ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کے وجود کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. پاکستان میں معاشی ترقی سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور سیاسی استحکام ممکن نہیں ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کو ان کا جائز حق دیے بغیر. وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی شخصیت ہیں، پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور ہم کوئی پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس سے ہٹ کر نہیں کھڑے ہوئے. ہم نہ مذہبی منافرت کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں، ہم نہ کسی لسانی تفریق کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں، ہم بالکل وسط کی سیاست کر رہے ہیں. اور اسی لیے کراچی سے لے کر پشاور تک، لاہور، ملتان تک ہماری سپورٹ ہے، بلوچستان میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت اس ملک کے لیے آپ نے کہا میری خواہش ہے، آپ کی خواہش ہے یا خبر بھی ہے؟ You have reasons to believe کہ شاید ایسا ہو بھی رہا ہے، یا ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تب یہ معاملہ صرف خواہش تک ہی ہے فی الحال؟ نہیں، مجھے لگتا ہے ہم ممکنات کی دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں، خاصا آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی اطمینان ہے معاملات میں. اچھا، ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بتایا، لیکن دوسری طرف آج جو مذاکرات کے، مجھے نہیں معلوم مذاکرات کس ماحول میں، آپ بتائیے گا کہ وہ خوشگوار ماحول تھا، وہاں پہ بھی آج پہلے کی نسبت تناؤ تھا. لیکن ایک چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ کہ مذاکرات کے بعد جو بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں بہت واضح طور پہ ایک محتاط رویہ اختیار کیا جاتا ہے. آج ایسا ہرگز بھی نہیں تھا. یعنی وہی عرفان صدیقی صاحب جو کہ یہ کہتے تھے کہ ہم مذاکراتی کمیٹی کے اراکین نے اپنے آپ کو بیرونی دنیا سے لا تعلق کر لیا ہے کہ کوئی کچھ بھی بیان دے، ہم جو ہے وہ اپنا. آج وہی عرفان صدیقی صاحب کہتے نظر آئے کہ یہ لایانی قسم کی اس میں جو مطالبات ہیں، عجیب و غریب کچھ باتیں ہیں، ٹی او آر سمجھ میں نہیں آ رہے، ہر فرمائش پوری نہیں ہو سکتی، جیل میں آپ کو، یعنی بہت ساری اس طرح کی باتیں. میں سوال یہ، آپ کو جس ماحول میں آج مذاکرات ہوئے اور پھر جس ماحول میں پریس کانفرنس ہوئی،
آپ کے لیے تھوڑا سا حیرانگی کا باعث تھا کہ یہ اس طرح سخت پریس کانفرنس کیوں ہو گئی؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ایک مطالبہ پڑھ کے اس کو رد کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہاں تک کہہ دیا کہ بادیوں نظر میں کمیشن بننا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو پھر کسی منصوبہ بندی کے تحت کہا ہوگا۔ ملاقات تو ہماری اچھی ہوئی تھی، اور پڑھ کے جو ہمارا مسودہ ہے، جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈز ہے، اس کو بہت غور سے پڑھا گیا، اور وہاں کسی کا یہ رد عمل نہیں تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ صرف یہی کہا گیا کہ ہم آپس میں مشاورت کریں گے، قانونی رائے لیں گے، اور ایک ہفتے میں 7 دن کے عرصے میں جواب دے دیں گے۔ تو وہاں تو کسی نوعیت کی گفتگو ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں باہر نکل کر تھوڑی سی گرینڈ سٹینڈنگ کی جاتی ہے، تو میں کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا اس گولہ باری کو جو باہر ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں بالآخر معاملات اسی جانب جائیں گے جہاں تمام فریقین کو نظر آئے گا کہ دلیل بھی ہے، ملک کی سالمیت، استحکام کا سوال بھی ہے۔ یہ ایک بیچ کی گولہ باری ہے، انہوں نے کی، ہم نے جواباً کر دی۔ میرا خیال ہے اب ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ اچھا، اس پر جو انہوں نے سخت زبان استعمال کی، چلیں اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چلتا ہے، ذرا آپٹکس کے لیے بھی ذرا کچھ چلتا ہے، لیکن اب جب وہ اس حد تک چلے گئے ہیں تو آپ کو پھر اس بات کا امکان نسبتاً کم نہیں نظر آتا کہ ہو سکتا ہے کمیشن کے قیام سے انکار کر دیں، یا اس میں کچھ یہ سوال بھی ہے، شاید تھوڑی سی خبر کا آنسر بھی ہے اس میں، کہ یا کوئی ایسی بات آ جائے کہ ٹھیک ہے صاحب کمیشن بنانا ہے تو پھر اس کو محدود نہ رکھیے، پھر اس ملک میں تو بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو فلاں پہ بھی کمیشن بنے، فلاں پہ بھی بنے، ایک گرینڈ کمیشن بن جائے جس میں یہ 2014 کا فلاں، 18 کا فلاں اور 21 کا فلاں بھی آ جائے اور یہ بھی آ جائے۔ آپ کو ذرا اس کا کچھ خدشہ نہیں نظر آتا؟ دیکھیں، ابھی تک تو ایسی بات نہیں ہوئی۔ دوسری نشست میں ہم نے پوچھا تھا کہ کیا آپ کے بھی کوئی مطالبات ہیں، کمیشن بنانے کی بات تو تب بھی ہوئی تھی، صرف یہ کہا گیا کہ اس کو تحریر میں لے آئیے۔ اب اگر ایسی کوئی بات کی جاتی ہے تو ہم دیکھیں گے، اس سے اگر یہ نظر آتا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کو ٹالنے کی یہ کوشش ہے، اگر یہ کہیں کہ نہیں سن 58 سے ہم تحقیق کریں گے، کمیشن بنوائیں گے، تو پھر مذاق ہوگا، تو پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ وہ فیصلہ ظاہر ہے کوئی حکومت کی رضامندی جو ہے وہ ہمارے لیے اتنی اہم نہیں ہے کہ وہ نہ ہوئی تو ہم کہیں گم ہو جائیں گے۔ ہمارے سامنے راہیں ہیں، سیاسی راہیں ہیں، قانونی راہیں ہیں، ہم چلتے رہیں گے۔ ملک میں استحکام پیدا کرنے کا ہم سمجھتے ہیں اب بھی یہ ہونا چاہیے، سچائی سامنے آنی چاہیے، جو اس وقت ہمیں صورتحال دوچار ہے اس کی سچائی سامنے آئے تاکہ ہم کسی قسم کی آگے ہم پیش رفت کر سکیں۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو پیش رفت تو ہم بہرحال کریں گے ایک سیاسی قوت کے طور پہ۔ اور سر، یہ آپ چونکہ ظاہر ہے آپ قانون کی دنیا کا پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے، تو آپ بتائیے گا کمیشن جس کی بھی آپ بات کر رہے ہیں پھر اس کا کیا ہو، یعنی کمیشن کی جو فائنڈنگز جو بھی ہوں، تشکیل کے مرحلے سے گزر جائے، سب کچھ ہو جائے، تو اس کے بعد اس کی فائنڈنگز جو ہیں وہ کسی پر بائنڈنگ بھی ہو، یا بس یہ ہو کہ جناب آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیے ہمارا ایک موقف سچ ثابت ہو گیا، کہ دیکھیے کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ 9 مئی کی گرفتاری ان حالات میں ہوئی تھی، دیکھیے کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ مثلاً CCTV نہیں ہے، یا کمیشن فلاں کو سزا دینے کا بھی اہل ہوگا، فلاں کو بے اختیار یا با اختیار کرنے کا بھی اہل ہوگا؟ نہیں، کمیشن جو ہے وہ صرف حقائق سامنے لاتا ہے، کمیشن عدالت نہیں ہے، وہ کسی کو مجرم قرار نہیں دے سکتا، لیکن اپنے شواہد سامنے لا سکتا ہے، ان شواہد کی بنیاد پہ آگے قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن دیکھیں، کمیشن بنائے جاتے ہیں، وائٹ پیپر جاری کیے جاتے ہیں تاکہ سچ سامنے آئے۔ سچ کا سامنے آنا بذات خود ایک اہم واقعہ ہوا کرتا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، کیا کارروائی کرنی ہے، وہ ایک بعد کی بات ہے۔ لیکن یہ انکار نہیں ہو سکتا کہ اقوام کو سچ جاننا اقوام کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ تو یہ وائٹ پیپر چھپتے ہیں، انکوائری رپورٹس چھپتی ہیں، اسی لیے ہوتی ہیں کہ عوام کو بتایا جائے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، اور رانا صاحب کی اس بات پر آپ کیا کہیے گا کہ انہوں نے آپ کے کچھ مطالبات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ بھائی بڑا سادہ معاملہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پر ورڈکٹ آ جائے، آپ کل صبح جا کے پٹیشن کر دیں اس پہ؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں اس میں کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیوں ہے، جا کے صبح پٹیشن کر دیں، آپ مل جائے گا آپ کو فیصلہ۔ کمیشن سے جو بھی حقائق کوئی بھی چاہے گا، ظاہر ہے وہ چیزیں شہادت گواہی کے ذریعے عدالت میں بھی آ سکتی ہیں۔ ہم نے تو کہا کہ عدالتی نظام مفلوج کرنے کی کوشش ہوئی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ یہ کہہ دیا گیا کہ مخصوص ایک حکومت کا لگایا ہوا بینچ ہی تمام آئینی نوعیت کے معاملات سنے گا، وہ بات اپنی جگہ ہے۔ یہاں تو بات یہ ہے کہ ایک مذاکراتی ٹیم بنی ہے، حکومت نے بھی بنائی ہے، ہم نے بھی بنائی ہے۔ اس مذاکراتی عمل میں اگر کوئی فائدہ ہونا ہے، ملک کو، قوم کو استحکام پیدا ہونا ہے، تو اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔
ورنہ میرا سچ میرے ساتھ رہے گا, آپ کا سچ آپ کے ساتھ رہے گا, عدالتوں میں ہم لڑتے رہیں گے, عدالتیں خود اپنی بے بسی کا اظہار کرتی رہیں گی, اور ملک جو ہے وہ مزید دلدل میں پھنستا چلا جائے گا. ہم اب بات کر رہے ہیں ملک کو آگے بڑھانے کی. یہ تمام باتیں ہو سکتی ہیں کہ عدالت چلے جاؤ, کیوں نہیں جاتے. ہم عدالت گئے الیکشن کے لیے, آپ نے قانون بدل دیا. جب الیکشن ہوا 8 فروری کو تو قانون یہ تھا کہ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج معاملات سنیں گے الیکشن کے حوالے سے. آتے ہی انہوں نے جو پہلا قانون بنایا یا دوسرا, وہ کہا کہ نہیں, یہ الیکشن کمیشن کے منتخب کردہ ریٹائرڈ جج ہوں گے, اور چن کے پی سی او ججوں کو انہوں نے الیکشن ٹریبیونلز میں لگا دیا. اور اب کہتے ہیں جاؤ عدالتیں کھلی ہیں. عدالتیں کہاں کھلی ہیں؟ پھر یہ کہا گیا کہ اچھا ان کے فیصلوں کے خلاف آپ اگر نہیں مانتے وہ 26ویں ترمیم کے بعد آپ نے کہا کہ آپ کی وہ پٹیشن یونی ججوں کے پاس آئے گی جن کو ہم لگائیں گے, جو ہمارے منظور نظر ہوں گے. تو تمام دروازے جب آپ بند کرتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں تو صدا بلند ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں تو سیاسی عمل لیکن سلمان صاحب ذرا ادھر ہی سمجھائیے گا نا, بند کرنے کا عمل میں نوٹ سمجھ آ گئی بات. لیکن سر یہ سمجھائیے گا کہ اگر اگین ہم ایک لمحے کو ازیوم کریں کہ چیزیں بہت ہی اسموتھ چلتی ہیں اور تمام تر مراحل آسانی سے طے پاتے ہوئے 31 سے پہلے کمیشن بھی بن جاتا ہے, پھر کمیشن کی سماعتیں بھی اسموتھلی جاتی ہیں اور رزلٹ بھی آتا ہے, پھر بھی اس سے فرق کیا آئے گا؟ اس سوال کا پس منظر یہ ہے کہ ماضی قریب کی ایک مثال ذہن میں آتی ہے, 126 دن کا دھرنا ہے اور آخر میں بات یہ طے پاتی ہے کہ جناب کمیشن بن جائے گا کہ پچھلا الیکشن دھاندلی پر مبنی تھا یا نہیں, سب کا فریقین کا اتفاق ہوا ہے. کمیشن کی رپورٹ سامنے آتی ہے اور وہ رپورٹ کہتی ہے بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ کہ بائی اینڈ لارج الیکشن ٹھیک ہوا تھا. اس پر نون لیگ کیا کہتی ہے؟ دیکھیے جی ہمارا موقف صحیح ثابت ہو گیا, پی ٹی آئی کا غلط ثابت ہوا. ہم یہی تو کہہ رہے تھے کہ جتنا پاکستان میں انتظامی طریقے سے بے ضابطگی ہوتی ہے وہ تو ہوئی, لیکن بائی اینڈ لارج ٹھیک ہو گیا. اسی کمیشن میں پی ٹی آئی نے کیا کہا؟ دیکھیے ہمارا موقف صحیح ثابت ہو گیا کہ اسی رپورٹ میں لکھا تو ہے کہ یہ بھی غلط ہوا, یہ بھی غلط ہوا, یہ بھی غلط ہوا. جب اتنا سب غلط ہوا تو بائی اینڈ لارج کہاں ٹھیک ہوا؟ تو کمیشن کی رپورٹ آ جانے کے بعد بھی وہ کہتے رہے ہماری فتح ہے, یہ کہتے رہے ہماری فتح ہے, اور بات آگے بڑھ گئی. اسی طرح یہ کمیشن اگر بن بھی گیا, نتیجہ بھی آ گیا, اور آپ خود ہماری رہنمائی کر رہے ہیں ایک لیگل مائنڈ ہوتے ہوئے کہ کسی پر بائنڈنگ بھی نہیں ہوگا, کسی کو مجرم بھی قرار نہیں دے گا, آپ کہتے رہیں گے آپ کی فتح ہے, وہ کہیں گے آپ کی فتح ہے. گراؤنڈ پر فرق کیا آئے گا حالات میں, کیسے آئے گا اس کمیشن سے؟ نہیں آ جاتا ہے فرق, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, بیانیہ آگے بڑھ جاتا ہے. دیکھیے پھر ایک بات جس پہ قوم رکی ہوئی ہوتی ہے وہ بات ایک طرح سے اس کا ایک فیصلہ ہو جاتا ہے, وہ عدالتی فیصلہ نہیں ہے, لیکن اس کے حوالے سے ایک بیانیہ جو ہے وہ بنانے میں یا ایک بیانیے کو ماند کرنے میں مدد ملتی ہے, اور یہ اچھی بات ہوا کرتی ہے. اس سے ہم استحکام کی طرف بڑھتے ہیں. یہ جو کہا گیا کہ 26 نومبر کو گولی نہیں چلی, کوئی شہید ہی نہیں ہوا, تو جو شہداء کے خاندان ہیں ان کی ایک ضرورت ہے کہ ان کی حقیقت کو بیان کیا جائے. یہ ٹروتھ جو ہے وہ ایک ضرورت ہوا کرتی ہے قوموں کی, اسی لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنتے ہیں کہ بات ہو جائے. چھپی ہوئی بات ہے, جو ایک غم کہیں دبا ہوا ہے, اس کا اظہار ہو جائے, تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا سر, اور سر یہ بتا دیجیے کمیشن میں ہم نے کافی بات کر لی, جو دوسرا مطالبہ ہے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا, اس کے متعلق بتائیے گا. کمیشن کے بارے میں تو ہم کلیئر ہے نا کہ آپ نے کہہ دیا کہ جناب 7 دن میں جواب دے دیں, 7 ورکنگ ڈیز میں جواب دے دیں, 31 سے پہلے یہ پیش رفت ہو جائے. سیاسی قیدیوں کے معاملے کے حوالے سے کیا ہے کہ وہ آپ گورنمنٹ سے ایگزیکٹلی کیا مطالبہ کر رہے ہیں, اور کیا اس میں بھی کوئی ٹائم لائن ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے سب چیزیں ٹائم باؤنڈ ہیں, ان پہ اتفاق ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے. اگر نہیں ہوتا اتفاق ایک مہینہ مدت تک, 31 جنوری تک, یہ عمل ختم ہو جائے گا. دیکھیں کیا وجہ ہے کہ 600 دن گزر گئے ہیں, 74 سالہ یاسمین راشد صاحبہ کی ضمانت نہیں ہو رہی. قتل کے مجرمان کی ضمانت ہو جاتی ہے, ان کی ضمانت کو کیوں اس کی سپورٹ نہیں ہوتی, اس کی مخالفت کی جاتی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جو سائے ہیں اس وقت عدالتی نظام پہ, ان کا یہ شاخسانہ ہے کہ یاسمین راشد 600 دن سے جیل میں ہیں, شاہ محمود قریشی 500 دن سے جیل میں ہیں. 9 مئی کے حوالے سے جس دن وہ کراچی میں تھے, ان کی اہلیہ کی کوئی سرجری تھی, ان کا کوئی لینا دینا نہیں, کوئی تعلق نہیں, ان کو بھی آپ نے ایما کی وجہ سے 500 دن میں سے جیل میں رکھا ہوا ہے. عمر سرفراز چیمہ, میاں محمود رشید, اعجاز چودھری اور سینکڑوں اور لوگ, ان کی کیوں ضمانتیں نہیں ہو رہی, اور لغو نوعیت کے کیس بنے ہوئے ہیں. آپ حکومت سے پریسائزلی کیا چاہتے ہیں سر کہ وہ کیا کرے حکومت کی مذاکرات ان افراد اور تمام سیاسی قیدیوں کے حوالے سے؟ یہ ہے کہ عدالتی عمل کو آزادی سے آگے بڑھنے دیں, ضمانت ان لوگوں کا حق ہے, ان کی ضمانت ہونے دیں, اس کی مخالفت نہ کریں, اور جو لغو نوعیت کے مقدمے بنے ہوئے ہیں ان مقدموں کو ختم کیجیے. جیسے عمران خان پہ ایک مقدمہ کوئٹہ میں کسی کی موت کا ہے, کسی کا قتل ہوا, اور اس میں عمران خان کو نامزد کر دیا گیا. اس نوعیت کے 20 مقدمے
ان مقدمات کو ختم کیجئے, مذاق ختم کیجئے. جہاں ضمانتیں لوگوں کو نہیں ملی ان کو ضمانتیں ملنے دیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. رائٹ. اور سر ٹورڈز دی اینڈ اگر کل جو فیصلہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کا, اس میں اگر یہ اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں بشرا بی بی بھی سلاخوں کے پیچھے پھر سے چلی جاتی ہیں, تو یہ سارا عمل متاثر ہوگا؟ میرا نہیں خیال, نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھیں گے کہ فیصلے میں کیا لکھا جاتا ہے, فیصلے کی زبان کیا ہے, اور اس کے بعد کیا رد عمل آتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی فرق مذاکرات پہ نہیں پڑنا چاہیے. جو بھی رد عمل ان کا آتا ہے, اگر فیصلہ بالکل ہی غلط آتا ہے اور وہ اس پہ اپنا رد عمل دیتے ہیں تو وہ اپنی جگہ بات ہے. جو لوگ ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں سیاسی طور پہ, انہیں اس کو جواز نہیں بنانا چاہیے کسی بھی مذاکراتی عمل کو روکنے کے لیے. اور اس میں آخری سوال یہ کہ اس ساری صورتحال میں کہ آپ نے آج کی ملاقات کے حوالے سے اتنا بتا دیا. اگر یہ آج کی, بے شک آپ نے کہا ایک الگ سے آج نہیں, یعنی پشاور والی ملاقات کوئی الگ سے نہیں بھی ہوئی تھی, لیکن آپ چاہیں گے کہ جناب بالکل ہو, ہماری پارٹی کے سربراہ یعنی کہ بیرسٹر گوہر کی افواج کے سربراہ سے اب تک نہیں ہوئی, تو اب ہو جائے باقاعدہ ملاقات جس میں حالات بھی ڈسکس ہوں سیاسی, اور کچھ آگے کا رستہ نکلے, یا خواہش ہے آپ کی؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کسی بھی سطح پہ ملاقات ہو وہ اچھی بات ہے, گفتگو ہونی چاہیے. بہرحال ایک حقیقت ہے جو رول ہے ہماری سیاست میں مقتدرہ کا. ہم سمجھتے ہیں کہ مقتدرہ اور سیاسی قوتوں کی ملاقات, گفتگو ہمارے اس موجودہ ماحول میں, نظام میں بہت ضروری ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اس ملک میں جو ایک منافرت کا سما ہے, غصے کا سما ہے, ایک جبر کا سما ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ فار. جناب سلمان اکرم راجہ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. اب ذرا اس طرف آئیے, مذاکراتی کمیٹی کی دوسری طرف آئیے. اس میں ظاہر حکومت ہے اور حکومت کے اتحادی ہیں بہت سارے. اب رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں تفصیل سے سن لی, تفصیلی پریس کانفرنس کر دیا, عرفان صدیقی صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے. ہم نے مذاکراتی کمیٹی کے ہی ایک اور ممبر ظاہر حکومتی صفوں میں جو حکومت کی صفوں کے ساتھ بیٹھے, جناب اعجاز الحق صاحب کو زحمت دی ہے, جو کہ ہمارے ساتھ ہیں, آف کورس ایم این اے بھی اور ممبر بھی ہیں مذاکراتی کمیٹی کے, پی ایم ایل ضیاء کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بدامی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. اعجاز صاحب پہلے تو بتائیے, یہ رانا صاحب نے تھوڑا زیادہ ہی فائرنگ شیئرنگ نہیں کر دی, یا صدیقی صاحب نے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں, یا ٹھیک ہے؟ دیکھیں وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی بدامی صاحب کہ ایک بڑے اچھے ماحول میں سنجیدگی کے ساتھ میٹنگ ہوئی, اور جو جوائنٹ پریس سٹیٹمنٹ دیا گیا اس کو تقریباً کوئی 7-8 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا تاکہ کوئی ایسی چیز بیچ میں نہ آئے جو کہ مطلب ناپسندیدہ ہو. تو اس کو بار بار مطلب ٹھیک کرنے کے بعد ایک جوائنٹ پریس کانفرنس سامنے لائی گئی, تو لگا یہ کہ بہت اچھی ایک گفتگو رہی اور بہت اچھی میٹنگ رہی. لیکن جو خط جو ڈیمانڈز دی گئی ہیں نا, اس پہ میں نے سب سے پہلے وہاں ذکر کیا تھا ایک اچھے موڈ کے اندر کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بہت بہتر ہو سکتے تھے. کیونکہ جس بات پہ انہوں نے کہا نا عرفان صدیقی صاحب نے, اور وہ کہ یہ ایک چارج شیٹ ہے, وہی جو الفاظ استعمال کیے گئے کہ بھئی یہ حکومت انسٹال کی گئی ہے, یا یہ ہمارے لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں, یہ ہوا. جب کمیشن آپ نے بنوانا ہے, آپ کمیشن کا ذکر کرتے اور معاملات آگے چلے جاتے. لیکن انہوں نے بھی یہ جو چارٹر اور ڈیمانڈز کہہ لیں اس کو, جو دیا ہے وہ اپنی کنزمپشن کے لیے بھی اور باہر اپنے ورکرز کے اور پبلک کی کنزمپشن کے لیے بھی تھوڑا سا ہارڈ ہٹنگ تھا وہ. تو اس سے پھر اوورآل ماحول ذرا متاثر نہیں ہو گیا ذرا؟ دیکھیں ماحول ماضی کے اندر بھی اس طرح, مطلب پچھلی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد بھی پریس کانفرنس ان کی طرف سے ہوئی, بلکہ دوسری طرف سے حکومتی طرف سے کوئی بیان ایسا نہیں آیا تھا جس سے کہ کوئی رد عمل پیدا ہوتا. لیکن پی ٹی آئی نے جلد بازی میں پریس کانفرنس بھی کر دی, اسپیکر پہ الزامات بھی لگا دیے, جس پہ اسپیکر صاحب نے آج کہا بھی اگر مجھ پہ اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ کسی اور کو یہاں بٹھا لیں. لیکن پھر دونوں اطراف سے ان پر اعتماد کا اظہار کیا گیا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کمیشن انہی شرائط میں جو پی ٹی آئی نے لکھ کر دیا ہے ان پر بن جائے گا؟ دیکھیں اس کے اندر میری اپنی ایک رائے ہے, میں اس کا اظہار کر سکتا ہوں. جی وہ کیا؟ ویسے ایک سب کمیٹی بن گئی ہے, لاء منسٹر اس کے اندر ہوں گے, تمام جماعتوں کے نمائندے ہوں گے. اس کے بعد ایک بہتر
رد عمل جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. ابھی فی الحال یہ ہے کہ یہ جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے چارٹر کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کر اس چیز کا تعین کرے گی کہ کون کون ہونا چاہیے کمیشن کے اوپر، مطلب کون سے ججز ہونے چاہیے. تو میری نالج کے مطابق اور میری جو ہے معلومات کے مطابق آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کو جی کہ یہ جج، آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں، یہ ہمارے ٹی او آرز ہیں، اس پہ ایک کمیشن آپ بنا دیں. پھر یہ ثواب دید ہے سپریم کورٹ کی، چیف جسٹس کی، وہ کون سے ججز کو بیچ میں لانا چاہتے ہیں، کیا ہماری ریکمنڈیشن کو سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بھی چیک کرنا پڑے گا. مجھے معلومات نہیں ہے سلمان اکرم راجہ صاحب یا کوئی اور، یہ میں نے سوال وہاں بھی اٹھایا تھا میٹنگ کے اندر بھی کہ کیا جو کیسز سب جوڈس ہیں ان پہ کمیشن بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. صحیح. تو یہ بھی بڑا غور کرنا ہوگا، اور جب ہماری سب کمیٹی کی میٹنگ ہوگی تو اس کے اندر یہ معلومات ہوں گی. لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی، اور حکومت نے اس بات کا اندیہ دیا، جیسے کہ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی میٹنگز جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آزادانہ ماحول میں وہ کروانے کی ہم کوشش کریں گے، اور وہ بہت جلدی یعنی سر وہی نا، ایسا لگ رہا ہے آج کمرے کے اندر ملاقات، کمرہ آئین کے اندر کا ماحول اور تھا اور پریس کانفرنس کا ماحول اور تھا. دیکھیں نا مذاکرات میں یہ کہا جو آپ نے کہا کہ ملاقات ہم کر، لیکن پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ جی آپ عجیب و غریب بات کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں آزادانہ ماحول میں ملاقات ہو. جی جیل کا تو پھاٹک کی آزادی سلب کر کے عبور ہوتا ہے، تو آزادانہ ماحول میں کیسے ہم ملاقات؟ حالانکہ ان کی آزادانہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی خفیہ کیمرہ نہ لگاؤ. تو ابھی اس میں بھی آپ دیکھیں نا، وہ عرفان صدیقی صاحب نے آج ایک لائن دے دی ہے تو پھر یہ ذرا فرق آ گیا نا. لیکن جو مشترکہ پریس ریلیز آئی ہے وہ اس میں یہ لکھنے والے کون تھے اور یہ پڑھنے والے کون تھے؟ یہ صحیح ہے، یہ وہی تھے. اچھا اب لیکن یہ بتائیں ملاقات کا کیا ہے معاملہ؟ یہ ہوئی ہے کیا الگ سے کوئی ملاقات ہوئی ہے کیا بیرسٹر گوہر صاحب کی عاصم منیر صاحب سے الگ سے؟ دیکھیے اس میں کوئی وہ ایسی بات تو ہے نہیں ہے، کوئی مطلب بہت بڑی بات ہوگی ہے. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، ایک میٹنگ کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لا اینڈ آرڈر پہ میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں کہیں سائڈ پہ چائے پیتے ہوئے یا کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے اگر آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے، اس میں کوئی آر نہیں ہے. لیکن جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی بات آگے چلے گی وہ اس کمیٹی کے تھرو ہی چلے گی. یعنی کہ یہ کمیٹی کی ریکمنڈیشنز جو ہوں گی اس پہ آخری بات میرا خیال ہے اس کو ہم یوں ریفریش کر لیں جو شاید سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا آج کہ اگر کہیں کچھ اور چل بھی رہا ہے تو اس کا اثر اسی ملاقات، اسی مذاکرات میں نظر آئے گا. تو اگر کہیں کچھ طے ہو بھی گیا تو وہاں ظاہر ہے وہاں سے پریس کانفرنس ہوگی نہیں جی ایچ کیو میں، تو وہ یہاں سے آ جائے گا کہ بھائی جان پھر آپ لوگ یہ صحیح ہے نا، دیٹس اے بیٹر وے. ایگزیکٹلی یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. بالکل آخری بات، کل اگر فیصلہ آ جاتا ہے، اور کل ہمارے پروگرام میں کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ چیزیں طے پا گئی ہیں، کمیشن بن جائیں گے، پی ٹی آئی کے لیے اچھے دور کا آغاز ہو رہا ہے، خان صاحب بھی رہا ہو جائیں گے جلد، الیکشن بھی ہو جائیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ کو حیرت ہوگی اگر کل سزا ہو جائے بشرا بی بی صاحبہ کو بھی، خان صاحب کو تو ہوگی، بشرا، تو انہوں نے کہا مجھے بہت حیرت ہوگی. میں نے کہا مجھے نہیں ہوگی حیرت. اگر کل بشرا بی بی صاحبہ کو بھی سزا ہو جاتی ہے اس کا مطلب وہ جیل چلی جاتی ہیں، تو یہ ایک نیا ٹرن نہیں آ جائے گا حالات میں؟ دیکھیں اس بات کو بار بار کہا گیا ہے، ان کی طرف سے بھی، ہماری اس طرف سے تو نہیں کہا گیا بلکہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی یہ جو کیسز ہیں ان کا اس ڈائلاگ کے ساتھ کوئی وہ مطلب کہ اثر نہیں پڑے گا، کہ وہ کیسز اپنی جگہ چلتے رہیں گے اور ڈائلاگ اپنی جگہ چلتے رہیں گے. اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی بڑے کین ہے کہ جلدی سے فیصلہ آئے تاکہ وہ ہائی کورٹ میں لے کر جائیں اس کو اور وہاں سے کوئی شاید ریلیف مل جائے ان کو. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کیس کے فیصلے کا اس گفتگو کے ساتھ یا اس ڈائلاگ کے ساتھ کوئی اثر ہوگا اس پہ. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. بھائی جعفر الحق صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. ایک بریک کے بعد ہم میرے سارے ماحول پہ تبصرات، تجزیہ، خبر فواد چودھری صاحب سے لیتے ہیں.
ناظرین کہتے ہیں ایک بار پھر دوران آپ کو یہ بتا دیں کہ 11:30 کا وقت دیا گیا ہے. کل صبح 11:30 کا وقت آ گیا ہے کہ جس میں فیصلہ سنایا جانا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا. لگتا ہے ایسا ہے کہ فیصلہ سنا دیا جائے گا, ایک اور تاریخ نہیں پڑے گی اور فیصلہ خلاف آئے گا نہ صرف عمران خان صاحب کے بلکہ بشرا بی بی صاحبہ کی بھی خلاف آنے جا رہا ہے بظاہر یہ لگتا ہے. ہمارے ساتھ ہیں جناب فواد چودھری صاحب, آف کورس سینئر پولیٹیشین. حضور السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. پہلے تو یہ بتائیں نا کہ کیا ابھی مذاکرات کے بعد میں آتے ہیں, پہلے ملاقات کی کوئکلی بات کر لیتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا واقعی در پردہ کچھ ایسی ملاقات یا ملاقاتیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے حکومت کو پریشان ہونا چاہیے, یا نہیں پی ٹی آئی نے اس کو بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے؟ میرا تو خیال ہے پی ٹی آئی نے بھی نہیں بڑھایا. پی ٹی آئی نے بھی جو بات کی ہے وہ ریزنیبل بات کی ہے. اور فواد صاحب دیکھیں نا, جب مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان مذاکرات والے دن پریس کانفرنس کر کے سوال کے جواب میں نہیں خود کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر میں ابھی بتا نہیں رہا, اگر میں نے بتا دیا نا کہ اس میٹنگ میں کیا باتیں ہوئی ہیں تو بڑی پریشانی ہو جائے گی, اور میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا مسکرانے کا ٹائم آ گیا, تو یہ تو اور کیا ہے مطلب پھر؟ ٹھیک ہے, یہ تو مطلب جو انہوں نے باتیں کی اس کے جواب میں انہوں نے کچھ اپنا مسالہ تو لگانا تھا نا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی حکومت سے جس طرح جو آپ نے کہا, جو فار ایگزامپل جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ اس حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے, تو ابھی مجھے نہیں لگتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس میں موجودہ حکومت بھی آن بورڈ ہوگی. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جیسے کہا کہ ایک آفر ان کے علم میں ہے کہ کوئی جو ہے وہ موجود ہے, سو جو بھی ہے وہ حکومت کے بھی علم میں ہوگا. دیکھیے میرے نظر میں تو میں تو آپ کے پروگرام میں ہمیشہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کافی نہیں ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے اگر ہم ایک اسٹیبل سسٹم کی طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ ابھی ماحول بن رہا ہے ویسے, اور ناٹ اونلی دیٹ اسٹیبلشمنٹ وانٹ ٹو نارملائز پاکستان, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں. ایکسٹریمسٹ تو پھر ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, ایکسٹریمسٹ تو پی ٹی آئی کے اندر بھی ظاہر ہے بہت ہے. دیکھیے یہ پولیٹیکل پارٹیز ہے نا, کوئی بندوقیں لے کے تو نہیں چڑھ جانا ایک دوسرے کے اوپر, الٹیمیٹلی مذاکرات ہی کرنے ہیں نا, اور کیا کرنا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی بات چیت ہی کرنی ہے بھائی, اور کیا کرنا ہے. آپ سارے جو پریشر بنائیں گے, دباؤ بناتے ہیں, مذاکرات کرنے کے لیے کرتے ہیں نا, اور کیا کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی فارمولا ہوگا, جو ابھی آئی تھنک کافی پری میچور ہے, اگر بن جائے گا پاکستان کے لیے اچھا ہوگا, اور نارملائز ہونا ہی پاکستان کی کامیابی. آپ دو باتیں کر رہے ہیں. ایک تو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب کو ایسا ماحول بن رہا ہے جس کے نتیجے میں شاید اگلے 2-3 مہینوں میں رہائی ہو جائے. صحیح کہہ رہا ہوں نا میں, ایسا بھی نہیں لگ رہا آپ کو. ایٹ میکس اگر کچھ ہو جائے تو شاید بنی گالا منتقلی, مطلب آپ اس طرح کا کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ حالات میں ایک 180 ڈگری کا ٹرن آنے جا رہا ہے. یہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سے؟ نہیں بالکل 180 ڈگری کا ٹرن آنا مشکل ہے, اور اگر آرام سے سموتھلی چلے. دیکھیں ابھی ایک ظاہر ہے کہ وسیم, ابھی ہمیں نہیں پتا کہ جو وائٹ ہاؤس کی تبدیلی ہے وہ کیا اثرات ڈالے گی پاکستان کی سیاست پہ. اگلے میرا یہ خیال ہے کہ مارچ تک جو ہے وہ امپورٹنس دیکھتے ہیں نا کہ جو پاکستان کو معاملات ہیں یا اس ریجن کے جو معاملات ہیں ان کے لیے کیا کس کو نامینیٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. اور فواد صاحب دوسری بات آپ نے اہم یہ بھی کہی کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ بالا ہی ہو رہا ہے, کہ مثال کے طور پہ گورنمنٹ کو یا باقی ماسس کو رائٹ دکھا کے لیفٹ مارا جا رہا ہے, تاثر یہ دیا جا رہا ہے طاقتور لڑکوں کی طرف سے کہ جناب ہم بالکل آن بورڈ نہیں, اور اندر جو ہے وہ سب گڈی ہو گیا یا گڈی ہونے کی ابتدا ہو گئی. یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی نہیں, حکومت آن بورڈ ہے جو بھی ہو رہا ہے اس پہ. میری ایک رائے یہ ہے, آپ بتائیں اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں نہیں, کہ چونکہ 26 نومبر کو ایک میکسیمم چیز ایکسرسائز کر لی ہے پی ٹی آئی نے, جس کے نتائج جو بھی ہوئے وہ سامنے ہیں. تو اب ایک چیز میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ اب اگر کچھ چیزوں کو ٹون ڈاؤن کرنا بھی ہے تو وہ پی ٹی آئی کی ٹرمز پہ نہیں کرنا, بلکہ ہم اپنی ٹرمز پہ کریں گے. ہم بس اتنا کر سکتے ہیں کہ چلیں ہم ریلیکسیشن دے دیں گے, لیکن اپنی ٹرمز پہ, چاہے وہ کمیشن کا قیام ہو یا کوئی بھی اور چیز ہو. کوئی بھی آپٹکس ایسے ہرگز نہیں جائیں گے کہ جس سے لگے یہ کہ خان صاحب کی جیت ہوئی اور ایک طاقت جو دوسرا والا فریق ہے وہ ہار گیا ہے. یہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ سوچ ہے اس وقت نظام میں؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو اس میں جیت ہار تصور سے تو نہیں بیٹھا جاتا نا, وہ تو برابری کے اوپر بات چیت ہوتی ہے, اور اچھی بات چیت وہی ہوتی ہے جو برابری کے اوپر ہو, آپٹکس کے اوپر ہو. دیکھیں جوڈیشل کمیشن کے اوپر تو سچی بات یہ ہے کہ میں تو کنفیوز ہوں کہ آخر
پی ٹی آئی اتنا ایمفیسس کیوں کر رہی ہے اور حکومت اتنی ریلیکٹنٹ کیوں ہے. صحیح ہے. آئی تھنک دس از دا بیسٹ ڈیل گورنمنٹ کین گیٹ. اپنا کوئی بندہ جیسے باقی جج لگائے ہوئے ہیں ایسا کوئی جج لگا دیں گے اور ٹی او آرس پہ بحث ہو سکتی ہے. نہیں اپنا کیسے لگائیں گے؟ پی ٹی آئی نے لکھ کے کہا ہے کہ ہم دونوں مل کے طے کریں گے نا کہ کون سے 3 بندے لگنے ہیں. تو وہ بعد میں اس پہ ہو جائے گی نا. جوڈیشل کمیشن بنانے کی حد تک تو آئی تھنک کوئی ایشو نہیں ہے نا. وہ جو جوڈیشل کمیشن نے 2 انسیڈنٹس ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں فواد صاحب اسی کو تو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ جو جوڈیشل کمیشن بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پہ اتنا لہت و لال سے کام لے رہے ہیں, تو جن چیزوں سے واقعی امپیکٹ پڑنا ہوگا اس پہ کہاں لچک دکھائیں گے؟ کیونکہ وسیم ایک ہی بات ہے جس کے اوپر بات چیت ہونی ہے, باقی ساری تو ایسے ہی آپ سمجھیے کہ وہ تباہ کے لیے جو ہو گیا. وہ ایک بات کیا میڈیا کے لیے وہ بات ہے کہ الیکشن کم ہونے. آپ نے عمران خان چاہیں گے فوراً الیکشن ہو اور حکومت چاہتی ہے انہیں ٹائم ملے. یہ جو درمیان کا انٹریگنم ہے اس کے اوپر ساری بحث ہے. اور اصل عمران خان کی ریلیز کا مطلب بھی کیا ہے؟ نئے الیکشن. سو یہ جو طے ہونی ہے چیز کہ آخر عمران خان اس حکومت کو ٹائم کتنا دے سکتے ہیں, وہ ساری نیگوشیشنز اور وہ ساری گفتگو ہے. جو باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان ٹائم دے سکتے ہیں اور دینا بھی چاہیے, اور اس کو لے کے ہم آگے بڑھیں اور پاکستان کو نارملائز کریں. اس وقت تو دیکھیں نارمل ہی نہیں ہے. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ 26 نومبر یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ اس کے بعد پی ٹی آئی احتجاج نہیں کر سکتی, وہ بالکل غلط بات ہے. یہاں پہ پاکستان میں اس وقت دیکھیں ایک تو ظاہر ہے میں نے گورنمنٹس کو بڑے عرصے سے میں قریب سے دیکھتا ہوں, کوئی ڈیلیوری نہیں ہے اس میں. کوئی شہباز شریف نے یا کسی نے کوئی آ کے یہاں پہ کچھ نہیں کر رہے. لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بڑی, آپ دیکھیں نا مریم نواز جس طرح روز تقریر کرتی ہیں اور آپ نیچے جا کے دیکھیں کہ کس قدر بری گورنمنٹ ہے اس وقت پنجاب میں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی ڈیلیوری ہے کوئی نہیں, کچھ چلنا ہے نہیں ہے. دیکھیں نا پرویز مشرف صاحب میں, ایوب خان میں, جنرل ضیاء الحق میں اور موجودہ سسٹم میں فرق کیا ہے؟ ایک تو وہ پاپولر تھے, ایک ڈالر آ رہے تھے. اب نہ ڈالر آ رہے ہیں نہ پاپولیرٹی ہے, تو ڈیلیوری آپ نے کہاں سے کرنی ہے؟ لیکن اس میں دیکھیں دو چیزیں بتائیں. اس سے کہانی ہے نا یہ تو. ایک آپ نے یہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے کہ جناب کمیشن بنانے پہ پی ٹی آئی اتنا زیادہ زور کیوں دے رہی ہے اور گورنمنٹ اتنا ریلیکٹنٹ کیوں ہے. ابھی اس کی تازہ ترین مثال یعنی کہ 25 منٹ پرانی مثال یہ ہے کہ میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے کے سامنے سوال رکھا کہ سر کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کہ کمیشن حقائق سامنے لاتا ہے بس. سو یہ سلمان راجہ صاحب کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب اگر یہ سارے مراحل بھی عبور ہو گئے کہ ہاں جی ججوں پہ بھی اتفاق ہو گیا, کمیشن بن بھی گیا, کمیشن کا رزلٹ بھی آ گیا, تو سلمان راجہ صاحب کے مطابق ہوا کہ جناب پی ٹی آئی کہ دیکھیں حق کی فتح ہو گئی, کمیشن نے بھی کہہ دیا یہ وہ خدا ختم بات. تو گراؤنڈ پہ اصل کیا, وہ تو آج بھی پی ٹی آئی کا بیانیہ تو پریویل کر ہی رہے کہ ہاں جی ہماری بات یہ ہے. سو اصل مسئلہ آئی ایگری جی کہیے یہ ایسے ہی ہے نا, کمیشن اسی حد تک ہے. وہ 126 دن کے دھرنے کے بعد بھی کمیشن بن ہی گیا تھا نا, اور رزلٹ بھی آ گیا. تو کیا ہوا تھا اس سے؟ رزلٹ بھی آ گیا تھا, لیکن کوئی یہ بحث ہی نہیں ہے, یہ کوئی بحث نہیں ہے. یہ چیزیں البتہ اگر میں حکومت کی جگہ ایڈوائز کر رہا ہوں اور میں ہوں ان لوگوں کی جگہ کے اوپر, تو میں تو کہوں کمیشن بنا دیں, کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں واپس تو آنی ہیں. یہ تو نہیں ہونا کہ لوگوں نے بھول جانا ہے. پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو 1.25 لاکھ کے قریب پولیس ریڈز ہوئی ہیں پنجاب میں اور ادھر, اس کی وجہ سے جو پاپولیشن افیکٹ ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا ایک گھر میں اگر 5-6 لوگ تو خود ہیں, پھر ان کے دوست رشتہ دار محلے, تقریباً آپ نے 75 لاکھ کروڑ آدمی کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر دیا ہے اپنی ان پالیسیز سے. وہ لوگ بڑے بٹر ہیں. اب آپ کو یہ اگر کمیشن بنا کے ان چیزوں کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کر لینا چاہیے خود ہی, کیونکہ دیکھیں یہ لوگوں نے بھولنا تو نہیں ہے. کہتے ہیں نا one can forgive but cannot forget. تو جو زیادتیاں ہوئی ہیں, ظلم ہوئے ہیں, بربریت ہوئی ہے, اس کی وجہ سے بہت امپریشن خراب ہوا ہے. پنجاب جیسے صوبے میں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ایک بہت ہی پرابلمٹک اس وقت سچویشن ہے. تو بہرحال اس کو نارملائز کرنا ضروری ہے, پاکستان کو نارملائز کرنا ضروری ہے, اور وہ عمران خان کی انکلوژن کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا نا 2 سال کوشش کر لی عمران خان کی پاپولر اس کا کیا, تو آپ جواب بنا لیتے, وہ جواب بھی نہیں بن رہا. الٹا شہباز شریف اور آصف زرداری جو ہے وہ پولیٹیکل لاشیں ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ لے کے پھر رہی ہے. نہ وہ بک رہے ہیں, نہ ان کو کچھ اٹھایا جا رہا ہے, نہ بٹھایا جا رہا ہے. کتنے دن کا وزن. لیکن ابھی جو آپ نے جو بات کی کہ آپ کے خیال میں اصل مسئلہ یہ کہ الیکشن کب ہونے ہیں, نظام کہے گا, حکومت کہے گی کہ فوری تو بالکل بھی نہیں, شاید اگر وہ مان بھی جائیں تو چلو بھائی 26 میں ہو جائیں, 27 میں ہو جائیں, 29 میں نہ ہو. خان صاحب کہیں گے فوری. تو ایک تو یہ ڈیڈ لاک اٹ سیلف. اب فرض کر لیجیے اگلا مرحلہ بھی طے ہو جائے, خان صاحب مان جائیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے مثال 26 میں الیکشن,
تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ جتنا ہے وہ ختم ہو جائے گا کیا حکومت اور نظام اس بات پہ بھروسہ کریں گے کہ ہم نے خان صاحب کو ریلیکسیشن دے دیا, بنی کا لا کے بیٹھ جائیں گے, وہ 1 سال تک کچھ نہیں کریں گے اور کہیں گے چلو ٹھیک ہے 26 کے آخر میں مجھے الیکشن دے دینا؟ یہ کریں گے کیا خان صاحب کبھی, یا کوئی یقین کرے گا کہ خان صاحب اس بات پہ اگر وہ مان بھی جائیں تو؟ یہ تو میکنزم ہی بنے گا نا, اسی میکنزم کے اوپر ہی تو ساری بحث ہے کہ کیا آپ نے کہاں پہ رکنا ہے, کیا ہونا ہے, کیا کرنا ہے. یہی میکنزم ہی تو ساری جو اصل میں جو بیک گراؤنڈ میٹنگز ہیں وہ بھی تو میکنزم کے اوپر ہی ہو رہی ہیں نا, یہ چیزوں کے اوپر, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اس کو آگے لے کے جانا ہے, کیا کرنا ہے. درمیان میں نیشنل گورنمنٹ چاہیے, درمیان میں کیسے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ ان کو کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, یہ بھی تو ایک لمبے عرصے کے لیے اگر آپ کہیں کہ شہباز شریف ہی بیٹھے رہیں گے اور چیف الیکشن کمشنر بھی یہی بیٹھے رہیں گے اور جج بھی یہی بیٹھے رہیں گے 26ویں ترمیم میں, تو یہ تو نہیں نا پھر پی ٹی آئی نے ماننا. تو آپ کو ایک آلٹرنیٹ نیشنل گورنمنٹ کی طرف تو جانا پڑے گا. تو اس ساری گفتگو کے نتیجے میں کم سے کم یہ سمجھ تو یہ کر سکتے ہیں نا فواد صاحب کہ ابھی کئی مراحل نے عبور ہونا ہے تو منظر نامے میں واضح تبدیلی آنی ہے. یہ کچھ 6 مہینے میں منظر نامہ, 6 ہفتے میں منظر نامہ تبدیل نہیں ہونے جا رہا, حالات وہاں تک نہیں پہنچ گئے. صحیح کہہ رہا ہوں نہیں؟ بس یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں جب چینج آ جاتی ہے تو 20 جنوری سے لے کے تو اراؤنڈ 1 مارچ تک ان کی پالیسی کیا ہے. اگر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا, کیونکہ دیکھیں نا اس وقت جو 3-4 لوگ جو اس ریجن کے اوپر ٹرمپ کے مین ایڈوائزر ہیں, جیسے رچرڈ گرینل ہیں, جیسے زیلمہ خلیل زاد ہیں, جیسے میں یہ جو ابھی انہوں نے مڈل ایسٹ میں اپنی ریپرزینٹیٹیو لگائی ہیں, یہ ان کے خیالات تو بڑے واضح ہیں پاکستان کو لے کے. اگر تو دیکھیں ان لوگوں میں سے کوئی آدمی جو ہے اس کو ذمہ داری ملتی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ لمبا نہیں چل سکتا نا, پھر تو پرابلم ہو جائے گی. پاکستان کسی پوزیشن میں نہیں ہے امریکن پریشر کو ریزسٹ کرنے میں, اور وہ پھر اور سچویشن ہوگی. اور اگر حکومت نے مینیج کر لیا اور وہاں سے کوئی جو ہے وہ ایسے ہی والا کوئی بائیڈن پالیسی کنٹینیو ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ اور ہوگا. اس میں ٹورڈز اینڈ بتائیں, ظاہر ہے ایک سارا معاملے پہ جب بھی آفیشیلی بات آتی ہے تو یہ بھی آتا ہے نا جناب فوج کی طرف سے کہ یار 9 مئی عبور کیے بغیر معاملہ نہیں ہو سکتا, 9 مئی پہ معافی ہو رہی ہے. اس پہ وہ گنڈا پور صاحب نے ذرا دیکھیے گا بھی, کل گنڈا پور صاحب نے پرسوں بات کی تو انہوں نے بھی ایک بات کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اون کرتے ہیں, میں اون کرتا ہوں, میری پارٹی کے لوگ گئے آگے. ذرا دیکھ لیں گنڈا پور صاحب نے کہا کہ پھر ہم آپ سے کنکلوڈنگ ریمارک ذرا اس پہ لیتے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے کوئی اور نہیں بلکہ خود چیف ایگزیکٹو اور کے پی کے پی ٹی آئی کے کیا کہتے ہیں علیم گنڈا پور صاحب؟ بہت سے جو لوگ ہیں ہم ان کو ڈسون نہیں کرتے, انہوں نے نادانی کی, انہوں نے غلطی کی, کہیں پہ گھس گئے, تو ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ ڈسون دیم, دے ور مائی پیپل, وہ ہماری پارٹی کے لوگ تھے, اینڈ دے شوڈ بی پنشڈ اور دے شوڈ بی فارگیون. جو بھی دیکھیں غلطی کی قانون کے مطابق سزا ہے, صحیح وہی ملنی چاہیے. غلطی کو میں اس لیے آن کرتا ہوں کہ اگر میرا کوئی شخص ہے نادانی کی وجہ سے, غلطی کی وجہ سے, بیوقوفی کی وجہ سے, جذبات کی وجہ سے وہ اگر ایک لائن کراس کر گیا ہے تو اس لائن کراس کرنے کی سزا کتنی ہونی چاہیے, وہ اس کو ملنی چاہیے. غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ناجائز کریں اور ذاتی انا بنا کر کسی کے ساتھ اس حد تک چلے جائیں, کبھی آپ اس کو گولیاں ماریں, کبھی آپ کو ٹارچر کریں, ٹارچر بھی آپ اس لیول کا کریں. جناب کیا کہیے گا فواد صاحب؟ دیکھیں 9 مئی صحیح ہے, لیکن اگر ڈان لیک سیٹل ہو سکتا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کے جہاز کو انڈیا لینڈ کرانے کا جرم سیٹل ہو سکتا ہے, تو پھر 9 مئی بھی سیٹل ہو جائے گا. یہ تو دیکھیں ایفیکٹ ہے نا, کاز نہیں ہے. جب ایک دفعہ جو ہے وہ معاملات بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں کور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک سٹیپ پی ٹی آئی پیچھے لے لے گی, ایک دوسری طرف سے پیچھے لے لیں گے. اب دیکھیں نا 8 فروری کو 9 مئی کا جو ہے 8 فروری کو بھی تو فیصلہ ہوا نا, پھر 8 فروری کو کس نے جو ہے وہ جسٹیفائی کرنا ہے, جس قسم کا پبلک مینڈیٹ چوری ہوا, آرٹیکل 6 تو وہاں پہ بھی لگتا ہے نا. تو دیکھیے یہ پھر چیزیں ہیں, یہ دونوں چیزیں پھر ایک جگہ برابر ہو جائیں گی. اصل بات یہ ہے کہ تھوڑا ٹرسٹ پیدا ہونا چاہیے, تھوڑی ایک دوسرے کے ساتھ جو برداشت ہے وہ ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں سیٹل ہونا مشکل نہیں ہے میرے خیال میں. پرائمریلی میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ ایشو یہی ہے کہ جو الیکشنز کی ڈیٹ ہے, عمران خان اس کے لیے ٹائم کتنا دیتے ہیں, اور یہی چیز. اور آج کی تاریخ میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے خان صاحب سے ملاقاتوں کے بعد بھی اور ایز اے سیاسی مبصر بھی, کہ آج کی تاریخ میں خان صاحب الیکشن کب, یعنی ان کا مطالبہ یہ کہ فوری چاہیے الیکشن, یا 1-1.5 سال کے لیے راضی ہیں وہ, ٹھیک ہے 1-1.5 سال بعد بھی کرا دو تو ٹھیک ہے؟
دیکھیں خان صاحب تو ظاہر فوری الیکشن چاہتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے کے اندر خان صاحب کو بھی ضرورت ہے باہر نکل کے پارٹی کو ری آرگنائز کریں گے. ابھی تو دیکھیں نا ایک بڑا ویکیوم ہے پارٹی کے اندر. ابھی تو جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ تو ظاہر نہیں نا اس طرح سے چلا سکتی معاملات، اور نہ ہی کوئی وہ پولیٹیکل لوگ ہے. خان صاحب نے اس کو ریویمپ کرنا ہے، پارٹی آرگنائز کرنی ہے، ان کو بھی کچھ وقت چاہیے، تو ٹائم ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جناب فواد چودھری صاحب سے بات کر رہے تھے. کل 17 جنوری ہے، کل کیس کا فیصلہ آنا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، اور لگتا ہے کہ فیصلہ آ جائے گا. اور حیرت نہیں ہوگی اگر کل کے فیصلے کے نتیجے میں خان صاحب تو ہیں ہی سلاخوں کے پیچھے ہیں، لیکن بشرا بی بی جیسے کہ آزاد شہری ہیں وہ بھی سلاخوں کے پیچھے چلی جائیں اور ایک دوسرا ہی منظرنامہ ہو جائے جو آج کے منظرنامے سے مختلف ہو. زندگی صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے. اللہ حافظ.